बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, रात गए एक ऐसी एक्टिविटी हुई जिसका किसी मुल्क के साथ जो हमसाया मुल्क है वो नहीं हो रही होना चाहिए। कल रात को अफगानिस्तान ने अनप्रोवोक्ड हमला कर डाला पाकिस्तान के ऊपर, जिसका अच्छा खासा जवाब गया अफगानिस्तान के तालिबान को और फितनतुल खवारिज के फैसिलिटेटर्स को और फितनतुल खवारिज को। अफगानिस्तान की अवाम में बहुत सारे लोगों के अंदर इस बात पर खुशी जरूर थी, खुसूस खवातीन के अंदर, जिनको इस टाइम पर अफगानिस्तान के अंदर बिल्कुल ही दबा कर रख दिया गया है। ना उनको तालीम लेने की इजाजत है, ना ही उनको अपने तरीके से जिंदगी गुजारने की इजाजत है। उनका घर से बाहर निकलना इस टाइम पर अजीरन हो गया है। तो अफगानिस्तान की बहुत सारी अवाम में भी एक खुशी की लहर पाई गई, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो कि पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ झूठी खबरें सुनाते हुए, बताते हुए दिखाई दिए, ट्वीट करते हुए दिखाई दिए। इसके अंदर भारत का एक बहुत बड़ा किरदार था, जो कि मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी भी। एक ऐसे टाइम पर जहां अमीर मुत्तकी फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान भारत में बैठे हुए थे, वहीं बैठकर पाकिस्तान के मुखालिफ बातें भी करते रहे। वो वहीं बैठकर पाकिस्तान के मुखालिफ तमाम की तमाम ये जो सरहदी जारहियत थी, इसको भी उन्होंने ऑब्वियसली जस्टिफाई किया। अब हुआ क्या कल रात को? कल रात जो 11 और 12 की दरमियानी शब थी, इसमें अफगान सरहद के साथ अफगानिस्तान ने बहुत सारे पोस्टों के ऊपर हमला किया। अफगान तालिबान और भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल खवारिज की इश्तियाल अंगेजी पर पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई की और इस जवाबी कार्रवाई 200 फितनतुल खवारिज को हलाक कर दिया। ये दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। अफगान तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज जो हैं, उन्होंने पाक अफगान सरहद के ऊपर हमला किया। दुश्मन के इस हमले के अंदर 23 पाकिस्तानी जवानों ने जामे शहादत नोश किया। इसी झड़पों के अंदर 29 अहलकार जख्मी हुए और इस टाइम पर पाकिस्तान ने 21 पोस्टों के ऊपर कब्जा कर लिया। एक ऐसे टाइम पर जहां भागते हुए, दौड़ते हुए नजर आए हम लोगों को फितनतुल खवारिज और अफगान तालिबान कि वो लोग जो कि फैसिलिटेट करते रहे फितनतुल खवारिज को, उनकी वीडियोज और उनके विजुअल्स बाकायदा तौर पर सामने हमारे आते रहे। ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि किस तरीके से दुम दबाकर भागा जा रहा है। अब 200 जो फितनतुल खवारिज और अफगान तालिबान जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो हो गए हलाक। बाकी सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो कि वहां वो अफगानिस्तान के तालिबान और फितनतुल खवारिज जो कि इस टाइम पर जख्मी हैं। नाउ ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि इंडिया अफगानिस्तान की जमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। अपने से तो कुछ ना हो सका, 6 जहाज गिरवा लिए, अब पेमेंट दी, रेंट के ऊपर दहशतगर्दों को रखा कि हम पैसे देंगे, आप तमाशा किए रखें। सुने ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा। हिंदुस्तान जो है वो दहशतगर्दों के जरिए और अफगानिस्तान के जरिए हमारी सरजमीन के ऊपर जो है ना वो एक प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट कर चुका है। हिंदुस्तान को हमने एक डायरेक्ट जंग के अंदर भी अल्लाह के फजल से शिकस्त फाश थी, तो आज भी अपने जख्म चाट रहे हैं। इस तरह हमारी एक बहादुर अफवाज ने जो है उनको जवाब दिया है। हिंदुस्तान का आज से चंद महीने पहले जो है दुनिया को पता लग गया था कि क्या औकात है उनकी, इनको भी पता लग जाएगा कि इनकी क्या औकात है। अब एक तरफ ये तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने उधर के जो ट्रेनिंग कैंप्स जो दहशतगर्दों को बाकायदा ट्रेनिंग दे रहे थे, फैसिलिटेट कर रहे थे, जगह दे रहे थे, उनको राहदारी फराहम करते थे, अपनी तरफ से अफगानिस्तान की तरफ से फायरिंग करते थे हमारी पोस्टों के ऊपर और एक डिस्ट्रैक्शन पैदा करते थे कि वो बाढ़ जो हमने सरहद पे लगाई हुई है उसको काट के फितनतुल खवारिजीन जो पाकिस्तान में एंटर हो सके और यहां दहशतगर्दी कर सके, उन जगहों को हमें नीस्तो नाबूद कर दिया, कंप्लीटली शैटर कर दिया। और इसकी बात हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने की और साथ ही ये कहा है कि भारत की सरजमीन पर बैठ के आप पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। मुत्तकी साहब को जरा मैसेज दिया, सुने जरा। वजीर खारजा तालिबान गवर्नमेंट के वो दिल्ली में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बयानात दाग रहे हैं। ऐसे एहसान फरामोश लोग हैं। इनकी सरजमीन पिछले कई सालों से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रही थी और बार बार इनको कहा भी गया कि ये काम मत करें, आप हमारा ब्रदर मुल्क हैं, इस तरह की कार्रवाइयां आपको जेब नहीं देती। 21 पोस्ट जो थी अफगानिस्तान की साइड पे उनको न्यूट्रलाइज किया गया है और इन पोस्टों पर दहशतगर्दों को न सिर्फ ट्रेनिंग दी जा रही थी बल्कि दहशतगर्दों को मुकम्मल तौर पर असला, बारूद और इनके प्रॉपर वहां पे डेपोज बने हुए थे।
ایک چوری اوپر سے سینہ زوری. امیر متقی کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو ہمیں شواہد فراہم کیجیے. کسی بھی طریقے سے افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی. ہمارے پاس تو ویژول ثبوت بھی ہیں, ہمارے پاس تو اس بات کے ثبوت بھی ہیں کہ کتنے افغانستان کے لوگ فتنۃ الخوارج کا ساتھ دیتے رہے. وہ طالبان, ناٹ دا نارمل پیپل. نارمل پیپل ہمارے بھائی ہیں, ہم نے ان کو یہاں 40 سال تک پناہ دی, لیکن اب اس کے بارے میں بھی کچھ سٹیٹمنٹس آنے لگ گئی ہیں. لیکن بفور آئی گو ٹوورڈز دوز سٹیٹمنٹس, سیکیورٹی کاؤنسل, یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل آلریڈی یہ شواہد فراہم کر چکی ہے کہ کیا کیا ٹی ٹی پی کرتا رہا. اس کا جو پوائنٹ نمبر 93 اور پوائنٹ نمبر 95 ہے اور 94 ہے, ان تینوں پوائنٹس کے اندر بڑا ظاہر اور بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے تقریباً 6000 فائٹرز ایسے تھے جو کہ اس ٹائم پر ان کے پاس لاجسٹیکل سپورٹ سبسٹینشل طور پر اور آپریشنل سپورٹ موجود ہے. اور وہ کدھر سے موجود ہے؟ وہ افغانستان کی اس ٹائم کی رجیم سے موجود ہے. سو یہ شواہد ہم نے نہیں فراہم کیے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پاکستان ابھی بھی ویژول شواہد فراہم کر رہا ہے اور ہر ٹائپ کے شواہد فراہم کر رہا ہے. ہمارے پاس باڈیز ہیں, ہمارے پاس پروفز ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ یو این ایس سی کے شواہد ہیں متقی صاحب, جو شاید آپ بھول گئے ہیں. آپ آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے یہاں سے کچھ ہو نہیں رہا. بہرحال خواجہ آصف صاحب نے ایک بات کہی ہے, اور وہ بات یہ کہی ہے کہ اب مہاجرین کو جانا ہوگا. میرا تو یہ سٹینڈ ہے کہ ان ریفیوجیز کو واپس جانا چاہیے. بالکل اس کے اوپر تیار نہیں ہے کہ مزید جو ہے میزبانی ان لوگوں کی جائے جو سہولت کاری بھی کرتے ہیں, اور ان کی 2 نسلیں 3 نسلیں یہاں پہ بڑی ہیں, جوان ہوئی ہیں, لیکن ان کی پاکستان کی سرزمین کے ساتھ قطعی طور پہ کوئی وفاداری نہیں. وہ ہم اس فیز میں ہمیں انٹر ہونا پڑے گا. ریفیوجیز بھی واپس جائیں اور سرحدوں کی جو ہے احترام ان کی طرف سے بھی ہو اور ہماری طرف سے بھی سرحد کا احترام ہو. خصوصاً جب یہ ایک ٹرائنگل بن گئی ہے, ضروری بن گیا ہے کہ ہم اس کا کوئی نہ کوئی سد باب کریں. اب ہم تو احترام کی بات کر رہے ہیں, ہم نے تو بنا دی اور ہم لوگ بھائیوں کی طرح رکھتے رہے ان کو, ہم نے کبھی یہاں تفریق نہیں ہوئی, ہمارے یہاں کاروبار کرتے رہے. خواجہ آصف صاحب کے اپنے ٹویٹ کے اندر انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ یہاں تندور سے لے کر ٹرانسپورٹ سے لے کر ٹھیکیدار, ڈمپر مافیا, کنسٹرکشن وغیرہ سارے شعبے ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. اس کے اندر پاکستان افغانستان سرحد دنیا میں جس طرح سرحدیں ہوتی ہیں اس طریقے سے ہونی چاہیے. کوئی منہ اٹھا کر مرضی سے عبور نہ کرے. یہ 50 سال ہماری سرزمین پر بیٹھے افغان مہاجرین کو وطن واپس جانا ہوگا. انہوں نے ٹویٹ بھی کیا یہ. اب طاہر اشرفی صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم نے عزت دی, ہم لوگوں نے دفاع اور سلامتی کو آپ کے محفوظ بنایا, اور آپ ہمیں وہاں سے بیٹھ کر حملے کر رہے ہیں. سنیں ذرا. اپنے بھائی کی عزت, دفاع اور سلامتی اور استحکام کو مضبوط بنایا, آج وہ میرے وطن پر حملہ آور. افسوس تو یہ ہے کہ وہ شکست خوردہ ہندوستان جو الحمدللہ پاکستان سے برے طریقے سے شکست کھا گیا, وہاں پہ بیٹھ کے افغان عبوری حکومت کے وزیر خارجہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں. نہ ہم سوویت یونین ہیں, نہ ہم برطانیہ ہیں, نہ ہم امریکہ ہیں, نہ ہم نیٹو ہیں, ہم پاکستان ہیں. اگر آپ میرے ملک کے دفاع, سلامتی اور استحکام سے کھیلنے کی کوشش کریں گے تو اس کے نتائج پھر ذمہ دار بھی آپ ہی ہوں گے. اب یہ ایک طرف یہاں بھی بولا نا کہ نہ تو ہم کوئی اور ملک ہیں, نہ ہی ہم ایسی کوئی کمزور جگہ ہیں کہ کوئی بھی منہ اٹھا کے آئے اور وہ کسی طریقے سے پاکستان پہ حملہ آور ہو. میں ایک تصویر چلانا چاہوں گی. یہ تصویر ہے 1960-1961 کے اندر افغانستان کی طرف سے اس ٹائم کے افغان پرائم منسٹر محمد داؤد خان, انہوں نے پاکستان کے اور افغانستان کے بیچ میں جو سرحد ہے وہ اس کو مانا نہیں کرتے تھے اور پاکستان پہ باجوڑ میں حملہ کر ڈالا تھا. یہ وہ تصویر ہے جہاں جنرل موسیٰ خان کیپچرڈ افغان سولجرز کی باقاعدہ طور پر انسپیکشن کر رہے ہیں. یہاں ہوا یہ تھا کہ نواب اف کھر کے ساتھ مل کر اور کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر افغانستان نے اس سارے حصے کو افغانستان کا حصہ بنانے کی کوشش کی پاکستان کی. لیکن اب پاکستان کی عوام, اس ٹائم پہ تو کہیں نہ کہیں کوئی لوکل سپورٹ ڈیولپ کی تھی نا انہوں نے, 1960-61 کی بات ہے. اب پاکستان کی عوام کیا کہہ رہے ہیں, سنیں ذرا. افغانستان طرفه نه اشتعال انگیز خلاف ورزی وشوی پاکستان ته فایرنګ وکړو. هغه په جوابي کرویه کې پاکستان فوج کومه کرویي وکړه, هغه نه چک پوسټونه ونیولو. هغه مو نه صرف فخر کوو بلکې پاکستان فوج سره مو ټول تورای قوم چانه بشانه ویلوړیو مو اپریشیټ کوو. شکر الحمدلله پاکستان فوج د ملک حفاظت کوي, زمون د ملک لپاره پاکستان حفاظت الله کوي, دا فوج کوي.
اللہ پاک نے بھی کامیاب کیا منگ تیل جی سر پاکستان زندہ باد. افغانیوں نے جو ہے پاکستان پہ حملہ کر کے بہت زیادہ غلطی کی ہے. اس کا ہمارے پاک فوج نے بھرپور جواب دی اور ہم ہر لحاظ سے اپنے پاک فوج اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. کل رات افغانستان نے پاکستان پر حملہ کیا تھا، جو پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا ہے اور تقریباً 19-20 چیک پوسٹوں کو قبضے میں لیا ہے. دفاع کرنا یا جواب دینا ہر ملک کا حق ہے. جس طرح ہم نے انڈیا کو شکست دی ہے اس طرح ہم افغانستان کو بھی شکست دی ہے. پاکستان زندہ باد. کہاں تک سنو گے، کہاں تک سنائیں؟ یہ وہ پاکستان کے عوام ہیں جن کو خراج تحسین ہے، سلوٹ ہے ان کو، سلام ہے ان کو. یہ وہی پاکستان کے عوام ہے جنہوں نے کل پاک فوج کے شانہ بشانہ جو ہے وہ ان کی ہمت اور داد رسائی کی اور ساتھ ہی ساتھ ان کے عزم کو بڑھایا. یہاں تک یہ کہ کچھ ویڈیو سوشل میڈیا پر یہ بھی آ رہی ہیں کہ زخمی فوجیوں کو فل مدد بھی کی. تو ان سویلینز کو، ہمارے پاکستانی بھائیوں کو سلام. اب ذرا آتے ہیں اس ڈاکیومنٹ کی طرف. یہ ڈاکیومنٹ ہے پیغام پاکستان. کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ خوارجین کیسے آپ ان کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں، خوارجین کے لیے پراپر طریقہ کار ہوتا ہے. تو میں آپ کے سامنے رکھوں گی، یہ 5000 علماء نے اس ڈاکیومنٹ کو انڈورس کیا ہے. جب یہ فتویٰ جاری ہوا تھا تو 1800 ایسے علماء تھے جنہوں نے اس فتوے کے اوپر سائن کیا. لیٹر آن اس کو 5000 علماء نے انڈورس کیا، جس کے اندر سے امام کعبہ، شیخ الازہر، گرینڈ مفتی آف ایجپٹ، ہیڈ آف ٹرکش ریلیجس افیئرز ڈائریکٹوریٹ، شیخ الاسلام تھائی لینڈ، کاؤنسل آف مفتیز رشین فیڈریشن، مفتی آف کرویشیا، مفتی آف ریپبلک آف قزاقستان بھی موجود ہیں. یہ ڈاکیومنٹ ان سے انڈورس ہے. اس ڈاکیومنٹ کے کی پوائنٹس کے پوائنٹ نمبر 4 اور 5 کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی، اور میری آئی وڈ ارج کہ ہر پاکستانی اس ڈاکیومنٹ کو پڑھے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی اپنے شریعہ کے امپوز کرنا چاہے پاکستان کے اوپر، آرم سٹرگل کرے اس کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز کرے جو اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف ہو، وہ حرام ہے. یہ بھی بولا گیا کہ سوسائڈ بومنگ حرام ہے. اب جب حرام ڈکلیئر کر دی گئی، 5000 علماء نے ڈکلیئر کر دی، تو بات بہت پیچھے رہ جاتی ہے. ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی. حدیث نمبر ہے 173، سنن ابن ماجہ اور امام احمد کی مستند حدیث ہے یہ. اس کے اندر یہ بولا گیا خارجین جہنم کے کتے ہیں. اور اس کی جو پوری آگے ڈیٹیل ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ ظاہری طور پر نماز اور عبادت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ان کے دل ایمان کی طرف نہیں جاتے اور وہ مسلمان پر چھری چلاتے ہیں. یاد ہو گیا آپ کو وہ ویژولز بھی کہ ایسا ہی کیا گیا تھا، اس لیے انہیں جہنم کے کتے کہا گیا ہے. سو یہ صورتحال ہے آپ کے سامنے. بہرحال اب ہم لوگوں کو ہونا ہے اکٹھے. کچھ اور پوائنٹس ہیں جو کہ میں سیکنڈ سیگمنٹ میں بھی آپ کے سامنے رکھوں گی. کچھ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان کو مار رہا ہے، تو مسلمان کو تب نہیں مار رہا تھا جب تحریک طالبان پاکستان فتنۃ الخوارج، انڈین بیکڈ پراکسیز پاکستان کے مسلمانوں کو چھلنی کر رہے تھے بموں سے. اس ٹائم پر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. سو یہ والی ساری سچویشن میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے اب کہا ہے تمام سیاسی جماعتیں ہیں، اب آئیں استحکام پاکستان کی بات کریں. سنیں. تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین اور تمام پارلیمنٹیرینز کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ وزیر اعظم کی میثاق کے استحکام پاکستان کے اوپر اکٹھے ہو جائیں. آج ہمیں داخلی استحکام کی ہمیشہ سے زیادہ ضرورت ہے. خصوصی طور پہ پی ٹی آئی کی قیادت استحکام پاکستان کے لیے بیٹھے. مذہبی جماعت احتجاج کو شہداء کے نام کرتے ہوئے ختم کر دیں یا مؤخر کر دیں. یہ صورتحال ہے. میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی. اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کوآرڈینیٹر ٹو دی پرائم منسٹر ہیں، پی ایم ایل این کے رہنما ہیں. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا اختیار ولی خان صاحب فرام پی ایم ایل این. شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے. بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. شوکت یوسف زئی صاحب سیاست پہ بعد میں بات کریں گے. ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کی آپ نے بات سنی ہے، کے پی کے ہمارے جتنے بھائی بہنیں ہیں وہ کیوں سفر کریں دہشت گردی سے، کیوں فتنۃ الخوارجین کے ہاتھوں وہ جو ہے وہ آئے روز شہید ہوں، کیوں وہ اس طرح کا امن نہ انجوائے کریں جس طرح کا امن جو ہے وہ پنجاب اور سندھ کے اندر ہے. اب وقت نہیں آ گیا کہ ہم لوگ اس معاملے کے اوپر جڑ جائیں استحکام پاکستان کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں یہ تو بہت پہلے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی پورے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اور خیبر پختونخوا میں جو کہ اسٹیک ہولڈر ہے، اس کی حکومت ہے، مینڈیٹ ہے اس کے پاس. تو آپ جو بھی فیصلہ کریں خیبر پختونخوا کے حوالے سے ضرور اس کے ساتھ مشاورت کریں، ضرور اس کو اعتماد میں لیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اب تک تو یہی ہوا نا کہ تمام تر فیصلے اسلام آباد میں بیٹھ کر ہوتے رہے اور مسلط کیے جاتے رہے، جس کا پھر خمیازہ بھگتنا پڑا کہ جی بد اعتمادی. تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر سیاسی استحکام آئے تو کیا ہم کوئی پاگل لوگ ہیں کہ ہم سیاسی استحکام نہیں چاہیں گے؟
لیکن اس کے لیے حالات بھی آپ نے بہتر کرنے پڑیں گے، اسی طرح ماحول بھی آپ نے کریٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کو آپ دہشت گردوں کا سہولت کار کہیں گے، انتشاری کہیں گے، اور پھر آپ کہیں گے کہ آ جائیں ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، تو یہ چیزیں پھر تھوڑی سی مختلف ہو جائیں گی. تو میں تو بالکل شروع دن سے میں کہتا رہا ہوں کہ وفاقی حکومت اپنا رویہ تبدیل کرے. اس وقت دیکھیں نا، صرف عمران خان کی بات نہیں ہے اکیلی، لیکن جو کچھ سلوک ہو رہا ہے، جتنے بھی ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، چاہے وہ پنجاب کے اندر ہے، اسلام آباد کے اندر، کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا. اگر کرتے ہیں تو ان پہ دہشت گردی کے مقدمات درج ہوتے ہیں. پھر یہ کہ عمران خان سے اگر کوئی لائرز ملتے ہیں ان کو نہیں چھوڑا جاتا، فیملی ملتی ہے نہیں چھوڑا جاتا، دوست ملتے ہیں نہیں. یہ ماحول جس طرح حکومت بنا رہی ہے، جس طرح دیوار سے لگا رہی ہے سیاسی پارٹی کو، تو یہ تو سب سے بڑی پارٹی ہے. لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، مشکلات اسی طرح بنتی ہے. اختیار ولی خان صاحب، اب بات کرنے کا آپ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو کہ بات کریں، اور انٹرنل کوہیژن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی فارم کے اندر. اور میں ہمیشہ اس بات کی دائی ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو مل کر آپس میں بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ایک سیاسی بیان بازی اپنی جگہ پر ہوتی ہے ان کی طرف سے، آپ کی طرف سے، بٹ آن دا لارجر اسکیل، ان دا انٹرسٹ آف کنٹری، اگر آپ نے بات کرنے کا ایک انویٹیشن دیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے، تو اس کے لیے وہ موضوع ماحول بھی بنائیے. وہ ماحول بنانے کو تیار ہے حکومت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ انیکا. دیکھیں، اگر نارمل سچویشن ہو تو اس میں آپ یہ بیانیے کر سکتے ہیں، گڑھ سکتے ہیں، یہ گلے کر سکتے ہیں، شکایتیں کر سکتے ہیں کہ میرا مینڈیٹ، تیرا مینڈیٹ، میری حکومت، تیری جماعت، میری پارٹی، یہ 45، وہ 45، یہ 47، وہ 48، یہ ساری باتیں اس وقت تو چلتی ہیں. لیکن جب when it comes to the sovereignty of the country، جب ملک کی بقا اور سالمیت اور ملک کی توقیر اور وقار کی بات آتی ہے، تو پھر ایسے حالات میں یہ ساری باتوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے آپ کو انکنڈیشنلی آ کے پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے. یہاں پہ پھر یہ باتیں نہیں ہوتی کہ آپ نے میرے ساتھ یہ کیا، ہم نے آپ کے ساتھ وہ کیا. یہ تو پھر ایک لمبی بحث ہے، وہ سال کے 365 دن چلتی رہتی. آپ ان کی نیت پہ شک کر رہے ہیں اختیار ولی صاحب؟ میں شک نہیں کر رہا ہوں، میں تبصرہ کر رہا ہوں کہ اس وقت جب ملک پر حملہ ہوتا ہے، دیکھیں اس کو یہ بھی مائنڈ نہ کرے، لیکن دس از اے فیکٹ، اٹ از اے بٹر فیکٹ. جب ہوا تھا جعفر ایکسپریس کا واقعہ، تو پی ٹی آئی کو آنے میں کتنی دیر لگی تھی کہ جب ان کا سوشل میڈیا وہ اپنی الائنمنٹ اور اپنی فریکوینسی انڈیا کی فریکوینسی کے ساتھ سیٹ کر چکا تھا. جب انڈیا نے ہم پر حملہ کیا، آپ کو علیمہ خان کی سٹیٹمنٹ یاد ہے، کہتے یہ نورہ کشتی ہے. عمر ایوب واز دا اپوزیشن لیڈر، وہ فرمانے لگے ہم جنگ لڑ ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس تو تیل ڈالنے کے لیے ٹینکوں میں تیل ہے ہی نہیں. اور کوئی کہتا، مطلب ایسی باتیں جو اچھی نہیں تھی. بٹ آپ آخر اس وقت آئے جب ہم آلموسٹ جنگ جیت چکے تھے. ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنگ اگر ہم نہیں چاہتے، وہ ہم پیس لونگ کنٹری ہیں، پیس لونگ نیشن ہے، لیکن اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو پہلے ہم ماضی رکھتے ہیں 6-0 کا، تو اس بار ہم 100-0 کا جواب بھی دے سکتے ہیں. لیکن میں چاہوں گا کہ اس بار یہ ایک منٹ اختیار ولی خان صاحب، آپ نے یہ جو بات کہی ہے 100-0 کا جواب بھی دے سکتے ہیں، تو آپ انڈیا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کیا؟ انڈیا کی طرف سے بھی کوئی اس طرح کی کوئی مس ایڈونچر ہونے کے امکانات ہے کہ ویسٹرن بارڈر کو گرم کریں اور دوسری طرف جو ہے وہ ایسٹرن بارڈر سے بھی کوئی حملہ کر دیں؟ میں بتاتا ہوں، میں چاہتا ہوں، یہ میری خواہش ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جنگ جیتنے سے پہلے، جنگ ہم پہ اگر کوئی مسلط کر دے اس سے پہلے آ کے وہ پاکستان کے ساتھ، پارلیمنٹ کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ، فیلڈ مارشل کے ساتھ وہ کھڑے ہو کر پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ لگا دے، تو ہم انشاءاللہ آپ کی زندہ باد کا نعرہ لگا دیں گے. اب جب آپ نے دوسرا سوال کیا تو دیکھیں، جو یہاں سے یہ شرارت ہو رہی ہے، واٹ ڈو یو تھنک کہ یہاں کے جو وہ ہیں وزیر خارجہ ہیں، ان کا دورہ بھارت، وہاں سے پھر یہ کارروائی، تو پاکستان میں تو جتنی کارروائی ہوتی ہے، مسٹر شوکت یوسف زئی صاحب ہی کینٹ ڈینائی اٹ.
ہمارے اگینسٹ تو جتنی پراکسی وارز ہوتی ہیں اس کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کی جاتی ہے اور اس کی فنڈنگ جو ہے وہ انڈیا کرتا ہے. نہیں وہ بات تو ہو گئی اختیار ولی صاحب, میں کچھ اور پوچھ رہی ہوں. وہ بات تو مجھے بھی معلوم ہے, وہ تو پروون فیکٹ ہے, پیسے دیے جاتے ہیں, رینٹ کے اوپر دہشت گرد خریدے جاتے ہیں. دس از اے فیکٹ رائٹ. یہ تو اجیت دوول نے کہہ دیا تھا نا کہ ان کو پیسے دیں اور ان سے کہیں بھی کسی بھی جگہ پر حملے کرا لے, تو یہ تو اعتراف جرم کر چکے ہیں. بٹ مائی کوشچن از کہ ایسٹرن بارڈر کی طرف سے کوئی حماقت کرنے کا بھارت کا بھی کوئی پلان یا کوئی اس طرح کی انٹل ہے؟ ڈیفینیٹلی میں اگر کہوں تو انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ ہمارا آپریشن سندور جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے اور اس کو ہم کسی انجام تک پہنچائیں گے. آپ دیکھ لیں کہ مودی ابھی تک اپنے زخم چاٹ رہا ہے اور دنیا میں یار امریکہ کے پریزیڈنٹ کے پاس آپ ملاقات کے لیے آپ جاتے ہیں, اس نے رافیل کا جہاز لگایا ہوتا ہے, کرکٹ کا میدان ہو یہ والا اشارہ ہوتا ہے, دنیا جو ہے اس کو اس کی ٹرولنگ. آپ کہہ رہے ہیں اپنی سبکی کو چھپانے کے لیے بھارت اب افغانستان کو یوز کرے. I'll come back to you. Let me go towards شوکت یوسفزئی صاحب. شوکت یوسفزئی صاحب, دو باتیں اختیار ولی صاحب نے بڑی امپورٹنٹ کہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں وداؤٹ اینی پری کنڈیشنز, کوئی شرط رکھے بغیر, تو ہم آپ کا زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے. کیا یہ بات قبول ہے؟ دیکھیں میں بڑے حیرت ہو رہی تھی جو باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں عوام, پاکستان کے عوام ہے نا, جو پاکستانی عوام ہوگی تو ملک ہوگا نا, اور پاکستان کی عوام تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے. تو یہ بات کرنا کہ جی انڈیا, دیکھیں جب پاکستان سے باہر کوئی بھی ایڈونچر ہوگا, کوئی بھی لڑائی ہوگی, تو کیا خیال ہے آپ کا پاکستانی قوم کسی اور طرف دیکھے گی؟ اور یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, محب وطن ہیں, چاہے وہ جس کے ساتھ بھی لڑائی ہو, لیکن ہم اندرونی اختلافات پھر ختم ہو جاتے ہیں. ہم اپنے فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے, لیکن یا کھڑے ہوں گے, یہ جس انداز سے بات کر رہے ہیں جو بالکل کھڑے ہیں. جب باہر کی بات آتی ہے کسی بھی ملک کے ساتھ, تو ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن جو یہ جن کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, جن کے پاس کوئی عوام نہیں ہے, پنجاب ہی ہار چکے ہیں, خیبر پختونخوا ہار چکے ہیں, یہ ہمیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ آئیں, ہم ہمارے ہاتھ میں بیعت کریں اور آپ بتائیں کہ آپ محب وطن ہیں یا نہیں ہے. تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے. یہ اس طرح ملک نہیں چلتے ہیں نا. اگر چلتے تو یہ چلا سکتے تھے, نہیں چلا سکے. معیشت آپ دیکھیں کس حالات میں, پاکستان کے حالات کن حالات لے جا چکے ہیں. میں نے ایسی بات نہیں کی ہے, یہ تو ناکام ہو چکے ہیں. یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نہیں, دیکھیں ہر ان کے, جب تک آپ ان ترجمانوں کو نہیں بدلیں گے نا اور ان کو سکھائیں گے نہیں کہ آپ اچھی بات کریں, آپ ان کی نوکری کے پیچھے پڑ گئے. شوکت یوسفزئی صاحب ابھی تو الزام لگا دیں پورا. نہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو اسلام آباد میں بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کرتے ہیں نا, جو اسلام آباد میں بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کرتے ہیں, جو بھی ان کے وزراء ہیں, اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جی دیکھیں نا, آپ نے کل بھی پرسوں سنا ہوگا جو تلال چودھری صاحب نے اور دوسرے جو تارڑ صاحب نے جو پریس کانفرنسیں کی, کتنا انہوں نے زہر اگلا پی ٹی آئی کے خلاف. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی آج ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں یا محب وطن بن جائیں. تو محب وطن کا سرٹیفکیٹ یہ دیں گے ہمیں؟ بھائی پاکستانی عوام ہمیں ووٹ کر رہی ہے, وہ ہمیں ایکسپٹ کر رہی ہے, ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ ہمیں وہ نہ کریں, آپ اپنے ایٹیچیوڈ کو چینج کریں. سیاسی لوگ ہیں, سیاسی ایٹیچیوڈ اپنائیں. اگر آپ حکومت میں آ کر مجھے یہ بتائیے گا, دیکھیے زرداری صاحب 11 سال جیل میں تھے, اس ٹائم پر پیپلز پارٹی نے یہ نہیں بولا کہ جب تک زرداری صاحب باہر نہیں آئیں گے تب تک ہم کو بات نہیں کریں گے. سو ایسی سچویشن کے اندر ایک وہ مسئلہ آپ لوگوں کا پھنسا ہوا ہے, وہ ہے واقعی میں سیاسی ایشو آپ کے درمیان, حکومت کے درمیان. لیکن کیا جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں آئیں گے تب تک کوئی اور کام نہیں ہوگا, کسی اور چیز کے اوپر بات نہیں ہو سکتی, باقی سارے دروازے بند ہو گئے ہیں, ملک کو چاہیے ہو یا کسی کو بھی چاہیے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. عمران خان جیل میں ہے نا, وہ اپنا کیس لڑ رہے ہیں. عدالتوں کو آزاد کر دیا جائے, رول آف لا بالکل لایا جائے, ان کے وکلا کو چھوڑا جائے, وہ روز ملے, دن میں 2 دفعہ ملے. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا کہ آپ وکلا کو بھی نہ چھوڑیں, فیملی کو باہر کھڑا کریں, پھر آپ کہیں کہ جی تعاون نہیں ہو رہا ہے, یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو آپ پہلے اپنے رویوں پہ نظر ثانی ضرور کریں. آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ, کیا اس کو ملک میں فائدہ ہوا ہے؟ آپ نے عمران خان کو ہٹایا کہ جی مہنگائی ہے, نہیں, لیکن اس کو ہٹا کے اس ایشو کے اوپر کیا سٹینڈ ہے مجھے ذرا کلیئرٹی سے بتا دیجیے گا. شوکت یوسفزئی صاحب 2 منٹ لے لیجیے گا, 2 منٹ لے لیجیے گا. میں اختیار ولی صاحب سے جواب 2 چیزیں آپ مکس کر رہی ہیں, نا. دیکھیں ایک ہے ملک کے دفاع, ملک کے دفاع میں ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. میں کوئی اس پہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کوئی دیکھے نہ دیکھے.
ہم اپنے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ جب حکومت کی بات آتی ہے, سیاسی لوگوں کی بات آتی ہے, تو پھر سیاسی میچورٹی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. حکومت اگر ڈنڈا صرف چلائے گی کہ جی آپ نے پنجاب میں سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کرنی ہے, آپ نے اسلام آباد میں سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کرنی ہے, لیکن آپ آئے ہمارے ساتھ بیٹھے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نو, آئی انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ آف ویو. آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ سیاسی ایشو کو بھی سالو کریں. آپ کہہ رہے ہیں سائملٹینیسلی کریں. اختیار ولی صاحب, آپ جواب دینا چاہیں گے, اس کے بعد مجھے بریک کی طرف جانا. میں ذرا تھوڑا سا ان کو بتاتا ہوں نا کہ یہ دس از سم تھنگ ویری ہرٹنگ. آپ جب یہ جو ہوا تھا, انڈیا نے حملہ کیا تھا, یہ آپ کے جمیل فاروقی صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں ہیلو سر جی, یہ ان کی ٹویٹ ہے, ہیلو سر جی, وہ پنڈی تک آ گئے ہیں. آگے کہتے ہیں کہ لاہور کینٹ کی وہ عمارت جسے جواز بنا کر 2 سال سے رونا ختم نہیں ہو رہا, اس عمارت کے بالکل قریب بھارتی ڈرون پہنچ گیا ہے. دھماکہ بھی سنا گیا ہے. کیا اب اس علاقے کی حرمت پہ آنچ آئی کہ نہیں آئی؟ نان سیریس ایک ان کی خاتون ہے, ایک ان کی خاتون سنم جاوید. ذرا ایک جملہ سن لی کہ چلے شاباش, گھر سے باہر لڑنے کا وقت آ گیا ہے, اب ذرا باہر بھی بدماش بن کے دکھائیں. اچھا, ایک خاتون کہتی ہے کہ بھارت کا پلٹ کر زوردار وار, ایک ساتھ پاکستان کے کئی ایئر بیسز تباہ ہو گئے. بتائیے یہ بیانیہ جو ہے یہ کس کا ہے؟ یا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ان سے کہیں کہ ان چیزوں سے نکلے, ان چیزوں سے نکلے اور ماحول اچھا بنائے تو پھر بات ہوگی. آپ ماحول اچھا بنائے, وہ کہہ رہے ہیں ماحول اچھا بنائے, ہم آنے کو تیار ہیں. That's what they're saying. بس پھر لڑتے جائیں. آپ کے پاس طاقت ہے اس وقت, آپ اپنا طاقت استعمال کریں. ہم عوام ہیں, ہم تو عوامی لوگ ہیں, ہم عوام کے ساتھ رہیں گے. الیکشن آپ نہیں جیت سکتے, آپ کچھ بھی کر لیں. چلیں, سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا. اختیار ولی خان صاحب, شوکت یوسفزئی صاحب, تھینک مچ. لیکن خدا کے لیے عوام پاکستان کے ساتھ ہے سب سے پہلے, اس کے بعد سیاسی جماعتیں آتی ہے. خدا کے لیے اکٹھے ہو جائیے, اب بھی وقت ہے. دس از دا ٹائم رائٹ ناؤ. بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد ذرا دفاعی سائڈ کے اوپر بھی اس کو اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا کیا اور کیا ہو سکتا ہے, اور ہم نے کیسا جواب دیا, اور اس جواب کے بعد بھی اگر کوئی حماقت ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا. آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. اب یہ بات واضح ہو جائے کہ اب کی بار اس طرح کا کوئی حملہ ہوا اور اس طرح کا کوئی کسی طرح کی کوئی جارحیت کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کے پی کے یا بلوچستان کے اندر کہیں بھی, تو پھر پاکستان ان پوسٹوں کو تباہ کر دے گا. یہ عزم ہو چکا ہے اب ادھر, اب چھوڑا نہیں جائے گا. اسی بات سے سٹارٹ کرتے ہیں. میرے ساتھ جو سیکنڈ سیگمنٹ کے لیے مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی. اسلام آباد اسٹوڈیوز کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب, ہی از اے ڈیفینس اینالسٹ. تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب موجود ہیں, ہی از آلسو ڈیفینس اینالسٹ. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. سب سے پہلے جنرل صاحب, اسٹارٹنگ فرام یو, کل اس طریقے کا ان پرووکڈ ایکشن کرنا, کرنا میرے ساتھ خواجہ آصف صاحب موجود تھے پروگرام کے اندر. میں نے ان سے پوچھا کہ ہم لوگوں نے کیا کوئی اسٹرائک کی, کہتے ہیں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کنفرم ایٹ آل. اس طرح کی کوئی چیز ہوتی یا اس طرح کی کوئی چیز اگر ہم لوگوں نے کی ہوتی تو آئی وڈ ہیو کنفرم ٹو یو ایز ویل. نہیں کنفرمیشن دی گئی, سو پھر تو یہ ان پرووکڈ ہوا نا. اور فار ایگزامپل اگر پاکستان نے ریٹیلیٹری اسٹرائک کی بھی ہوتی, ہمارے درجنوں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو آپ شہید کر رہے ہیں اور پاکستان چپ کر کے بیٹھا رہے. اب دیکھیں, اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ان کی آپ جو ہے نا گیم آف جو اسکیم ہے اس کو سمجھا. گیم کیا کرنے چاہ رہے ہیں کہ 10 تاریخ کو امیر خان متقی دہلی پہنچتے ہیں, اور جب بھی پاکستان آئے 1 یا 2 دن یا میکسیمم 3 دن سے زیادہ کبھی نہیں ٹھہرے, وہاں 6 دن کے وزٹ پہ چلے گئے. اور 10 تاریخ سے انہوں نے ان پرووک فائرنگ شروع کر دی اور 11 کو اٹیک شروع کر دیے اور ہمیں انڈرمائن کرنے کی دیکھیں اس طرح سے کوشش کی. ایک ایسے ملک کو جو کہ ایک ایٹمی طاقت ہے اور جس نے 4 دنوں میں اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کو گھٹنے ان کو ٹیکنے میں مجبور کر دیا. تو ہم نے جواب تو دینا ہی تھا, اور پھر بھرپور طریقے سے جواب دیا, جیسے کہ ایک مضبوط ترین جو ہے ایٹمی طاقت, یا جیسے دنیا مانتی ہے پاکستان کی ملٹری دنیا کی ون آف دی بیسٹ ملٹری ہے. ہم نے جواب دیا اور پرسائز جواب دیا اور افیکٹولی دیا. 2 درجن سے زیادہ پوسٹیں قبضہ کر لی اور 200-250 ان کے جو تھے سولجر نیوٹرلائز کر دیے, اور پیچھے سے جتنے لاجسٹک سپورٹ ساری کاٹ دی. اب ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں موقع ملا ہے اور انہوں نے خود یہ موقع ہمیں دیا ہے, ہمیں وخان کاریڈور کو پورا قبضہ کرنا چاہیے اور ایک بفر زون کریٹ کرنا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں وہ چیز جو ہم لوگوں کو سینٹرل ایشین ریپبلک سے روک رہی ہے, وہ کاریڈور کو ہم لوگ قبضہ کر لیں. 15-20 کلومیٹر اس کی ٹوٹل ویڈتھ ہے, اور بعض جگہ 40-50 سے زیادہ ہے ہی نہیں کلومیٹر. اس کو قبضہ کرنا چاہیے, اور جلال آباد سے لیکن نیچے
स्पिन बोल तक सारा जितना 20-25 किलोमीटर का एक बफर जोन बनाना चाहिए। ओके, ये ड्यूरेंट लाइन की बात करते हैं, हम इसका भी फैसला कर देंगे। वो तो मान ही नहीं रहे ना, वो तो इंटरनेशनल। तो ये लातों के भूत बातों से तो मानेंगे नहीं। ठीक है, अब लातें चली हैं तो ये मानेंगे, हर चीज आपकी मानेंगे। देखिए 70% इनका ट्रेड पाकिस्तान से जाता है और बंद कर दें, क्या करें? बंद करना पड़े तो बंद करें। और 150 से 160-70 अरब रुपए का डेली सामान यहां से जाता है। और ये देखिए 41-42 मिलियन टोटल अफगानी है, 6 से 8 मिलियन रिफ्यूजीज है, आधे से ज्यादा पाकिस्तान में। तो ये सब कुछ करने के बावजूद अगर उन्होंने हमें ये सलाह दिया है तो हमें पाकिस्तान का मफाद सामने रख के प्लानिंग और फैसले करने चाहिए। ठीक हो गया। ब्रिगेड साहब, आपकी तरफ ये इस बात से आप अग्री करते हैं कि हम लोगों को वो वखान कॉरिडोर जो है वो हमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से जो रोक रहा है उसके ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए? क्या आप अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? नंबर 1। नंबर 2 ये कि इस टाइम पर हम लोगों ने तो इस तरह से नहीं किया ना कि हम किसी के मुल्क के अंदर घुस के दहशतगर्दी कर रहे हैं। यहां दहशतगर्द जो आते हैं वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान फितनतुल खवारिज के आते हैं। फितनतुल खवारिज को लॉजिस्टिक्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? उनके लिए रास्ता, जो बाड़े उन्होंने काटनी होती हैं उनके लिए रास्ता फायरिंग करके कौन बनाता है? अफगान तालिबान। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि वो तो ऑटोमेटिकली कहीं कोई ऑटो मोड के ऊपर लगे हुए खुद ही कर रहे हैं सब कुछ? देखें, अब तो बड़ी क्लियर बात हो गई ना, अफगान तालिबान रिजीम जो है जिस तरीके से इन्होंने हमारी पोस्टों पर अटैक किया, उसके साथ फौजी इनके साथ थे। दैट मीन दे केम फ्रॉम अफगानिस्तान, मीन्स के दे आर ऑल वेल सेटल्ड एंड दे आर इन गुडी विद ईच अदर, दे आर सपोर्टिंग एवरीथिंग। बल्कि उनको मेरे ख्याल में कोई 30-35 हजार डॉलर हर महीने ही उनको देते भी हैं नूर मसूद को। सेकंड ये कि देखिए इनको इतनी समझ नहीं है कि अगर एक पाकिस्तान की मुसल्लह फौज जो बैटल हार्डन्ड है, फुली प्रोफेशनल है, इंडिया की इतनी बड़ी फौज को वो 6 घंटे में घुटने टेक के मकसूद करते हैं, तो आप ये उनके बहकावे में आके जो इन्होंने अटैक किया, ये दोनों की पाकिस्तान फौज की और आपकी फौज तो है ही नहीं। आपकी तो वहां पर टोटल वो टेररिस्ट, फौजी और वो बॉर्डर सिक्योरिटी के 2-4 लोग हैं जो बैठे हुए थे। बाकी वो सारे जब आए तो कैसे मार खा के भाग गए। 20-22 पोस्टें भी कब्जा हमने कर ली। ये वो है जहां टेररिस्ट बैठते हैं, जहां से लॉन्च होते हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान साइड। दैट इज अ प्लेस। इसलिए और तश्कीलें जो वहां से गुजरती हैं, ये वो जगह जिनको पाकिस्तान ने इन पे जाके कब्जा किया। और उसके बाद जो हमने अपनी आर्टिलरी गन, आर्मर से, ड्रोन से और एयर से डिस्ट्रॉय किए, उसमें सारे टेररिस्ट के हाइड आउट्स, टेररिस्ट के ट्रेनिंग कैंप्स, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज, और उसके बाद जहां जहां से इनके जो बड़े कैंप थे, ये इनके जो फोर्ट थे, सब तबाह कर दिए। और इसके साथ जहां तक कि आप मेरा सवाल ये है कि ये अच्छी खासी तबाही हो गई ना, 200 से ज्यादा लोग उनके हम लोगों ने जानम हासिल कर दी है, और इससे कई ज्यादा मैनी फोल्ड्स मल्टीपल टाइम ज्यादा उनके लोग जख्मी हैं इस टाइम पर, भागते हुए उनकी दुम दबा के हम लोगों ने फुटेजेस अभी दिखाई दी हैं। बट क्या इस ईगो को हर्ट जो हुआ है, जो ठेस लगी है फितनतुल खवारिज के और उनके फैसिलिटेटर्स के, क्या हम आज रात को कोई तवक्को करें? क्योंकि वहां उनका सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव हुआ है, क्योंकि इंडिया सपोर्ट कर रहा है पूरी। देखिए, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने इंडियन साइड, ईस्टर्न साइड पे तमाम कॉन्टीजेंसी वर्क की हुई है। वेस्ट साइड पे कॉन्टीजेंसी हमने वर्क की थी, जो भी एक्शन किया है। वी न्यू भी ये कुछ करेंगे तो देन वी विल हैव अ चांस कि अनप्रोवोक्ड ये करेंगे, आएंगे, फिर हम इनका बता लेंगे। ओके। इसलिए अभी आज भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि सीज फायर करें। वी हैव रिफ्यूज्ड बिकॉज दे डिडंट नो कि हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुरी इज अ वेरी बोल्ड और जो अग्रेसिव चीफ आर्मी स्टाफ है, और ये बड़ी क्रेडिबिलिटी है हमारी कि इस तरीके से हमने इनको अब दबाया दोनों साइडों से ऊपर। सेकंड ये कि इसके बाद ये ऑपरेशन भी ऑन है। हमने जब तक इनके कमांडर दाइश के और ये फौजियों के नहीं मारते, इनको भी हमने हिट कर लें ताकि ये हमेशा के लिए किस्सा खत्म हो जाए। उसके बाद ये अगर आते हैं अपने सालिस के साथ, लेट से कोई मिडिल ईस्टर्न कंट्री आती है, देन फिर हम इनसे प्रॉपर सिक्योर करेंगे जी अब आपके साथ हमने क्या करना है। बिकॉज देखिए, बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, वी आर नॉट अगेंस्ट अफगान नेशनल्स। उन बेचारों का कोई कसूर नहीं है। ये जो अफगान देता है, ये तालिबान जो रजीम है, ये इलीगल है। ये तो थोड़े ऐसे के लिए आए थे ना, उन्होंने इलेक्शन कराया। ये परवर्टेड इस्लाम लेके कर रहे हैं अपनी मर्जी का, ये होता नहीं है। जो खवातीन के साथ जो कर रहे हैं, एनजीओ की तरह बिहेव कर रहे हैं, दे डोंट नो कि क्या बिहेव करना चाहिए। राइट। इसलिए इनको हमने जो आप सोच लिए कि इनका एंड ये करेंगे
اور اس کے بعد پھر ہمیں جو بات کے جلسہ بات کر رہے تھے وہ آپشن اگر اویلیبل ہے ہمارے پر نیکسٹ ٹائم کے لیے، اگر نیکسٹ ٹائم یہ وعدہ خلافی کرتے ہیں دین وی شوڈ بی ایبل ٹو گوئنگ اینڈ جل صاحب اب یہ 2 آپشن کی تو بات ہو گئی، لیکن ایک نا بڑا ہوا بنایا ہوا ہے، افغانستان قبرستان ہے بڑے بڑے ممالک کا، یو ایس ایس آر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکا، حالانکہ اگر پاکستان نہ ہوتا ان کے ساتھ تو بات الگ تھی۔ یہ میں نے ابھی پکچر دکھائی ہے تھوڑی دیر پہلے 1960s کی، جنرل موسیٰ جو ہے وہ انسپیکٹ کر رہے ہیں کیپچرڈ افغان سولجرز کو، یہاں اٹیک کرنے کی پہلے بھی یہ کوشش کر چکے ہیں۔ انٹرنیشنل بارڈر کو یہ مانتے نہیں ہیں، تو پھر ہم بھی نہ مانیں انٹرنیشنل بارڈر کو جو ہم نے 21 پوسٹیں قبضہ کی ہیں، ہم اس پہ بیٹھے رہیں؟ پھر بالکل بیٹھے رہیں گے اور اس کو ہم ایکسپینڈ کریں گے۔ دیکھیں یہ جو آپ اس رشیا کی آپ نے مثال دی تو 5 ملین ریفیوجی تو پاکستان میں آ گئے تھے، اور امریکن نے سارا جہاد پاکستان کی سپورٹ سے ٹرینڈ کر کے اور ان کو اپنے ویپنز دیے، اور اس کی سپورٹ سے تو یہ سوویت کو واپس کر سکے، اور پھر جب امریکن آ گئے تو دم دبا کے بھاگ گئے، پتہ نہیں چلا کہاں سے ریت کی دیوار کی طرح گر گئے، اور ابھی بیٹھے ہوئے 4 سال سے نہ الیکشن جیسے بگیڑا صاحب کر رہے ہیں، نہ الیکشن کروا رہے ہیں، نہ آل انکلوسیو گورنمنٹ ہے، آلریڈی وہاں پہ نیشنل ریزسٹنٹ فرنٹ ایکٹیو ہو چکا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ پلورلسٹک فارم آف گورنمنٹ بنے۔ اور دیکھیں یہ مرسنریز ہیں، یہ کرائے کے قاتل ہیں، ان کو اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے، یہ خوارجی ہیں۔ اگر یہ واقعی اسلامی ذہن کے ہوں اور اسلام کو واقعی دل سے پیار کرتے ہوں تو ہندو جو بتوں کے پجاری ہیں ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان تو بنا ہی اسلام کے نام کے۔ I'm sorry, I'm cutting you short. Not that we have a problem with any religion. ہم سارے مذہب کو کی تعظیم کرتے ہیں کیونکہ ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے، بٹ یس مسلمانوں کو آپ مرتد کہہ رہے ہیں اور ادھر جا کے بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے۔ دیکھیں آپ جو کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ، ان سے دشمنی کر رہے ہیں، اور وہ بتوں کو جو گرا کے توڑ کے خابے سے اسلام وجود میں آیا تھا ان سے دوستی کر رہے ہیں، اور 6 دن کیا کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے، ان سے کہہ رہے ہیں ہمیں دفاعی ہمیں وہ اسلحہ دیں، ان سے اسلحہ لے کے کیا کرنا ہے۔ تو یہ بڑا ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے کہ یہ کھل کے انڈیا اور افغانستان کا نیکسس ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ تمام افغانستانیوں کو جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں چاہے لیگل انلیگل انہیں واپس جانا چاہیے، اور ایران میں بھی بڑی تعداد ہے، تاجکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایران میں تو بڑے تو ہمیں ایک جو ہے ریجنل اپروچ کے تحت ایران کو ساتھ ملائیں، تاجکستان کو ملائیں، چائنا کو ملا کے انہیں انسرکل کرنا چاہیے، اور جو بفر زون ہم کریٹ کریں گے اس میں جتنی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر آتا ہے جتنا سب کو اڑا دینا چاہیے، کٹ آف کر دینا چاہیے تاکہ آگے سپورٹ ہی نہ آ سکے، اور اگر پھر بھی بات نہیں سمجھتے ہمیں ان کی لیڈرشپ کو سٹرائک کرنا چاہیے۔ انٹرسٹنگ۔ اچھا برگیڈ صاحب، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات میں نے دیکھی ادھر کے سوشل میڈیا کے اوپر نا، فوری طور پر انڈین اور افغانستان کے لوگ ایکٹیویٹ ہو گئے، اور ایکٹیویٹ ہو کر وہ لوگوں کی، ناٹ جنیرک لوگوں کی، وہ پروپیگنڈا جو فتنت الخوارج کو فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا انڈیا سے بھی اور ادھر سے بھی، اور ایک دم سے پاکستان کو آدھا آدھا کرنے کی باتیں شروع ہو گئی، اور پاکستان کے میپ کے اوپر لکیریں لگانا شروع کر دی ان لوگوں نے۔ کیا اتنا ہی آسان؟ دیکھیں پاکستان کو اگر ہم انڈیا اتنے بڑے ملک کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور پاکستان نے دنیا کو یہ بھی بتا دیا کہ ہم ایک بہت ہی میچور ریسپانسبل نیوکلیر ملک ہیں، وی ڈڈ ناٹ کیم انڈر پرووکیشن، ہم نے پرووکیشن نہیں کی ہے، اور اس کے بعد بیٹل ہارڈنڈ پروفیشنل ہماری آرم فورسز اور ہم ریجنل اسٹیبلائزر بن گئے ہیں۔ دنیا پاکستان کی مسلح فوج کو اور فیلڈ مارشل آرٹس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ دے ریلی ایک سپاہ سالار ہے جو بڑے پاکستان کو ملا ہے، اور انڈیا آئسولیٹڈ جنرل اسمبلی میں بھی نہیں گیا، وہاں پر کہ میں فیس کیا کرتا، ایران، پاکستان، چائنا، بنگلہ دیش، یہ تو اس ریجن میں ہے، دیر آل ٹوگیدر اینڈ انڈیا از آؤٹ سائڈ لائن سے۔ تو اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دے کانٹ تھنک آف ڈوئنگ اٹ۔ اس وقت پاکستان کو چاہیے کہ ہمارا اسٹیچر بہت ہائی ہے، امریکہ ہمیں سن رہا ہے، یورپین یونین سن رہی ہے، اسلامک ممالک سن رہے ہیں، ہمیں انڈیا اگر ایک پہلگام انسیڈنٹ کے اوپر، فال فلیگ آپریشن کے اوپر ایک اسٹیٹ ڈرامہ کر کے ایک نیوکلیر ہمسایہ ملک پہ اٹیک کر سکتا ہے، رائٹ، تو یہ تو کھلم کھلا جاہلیت کر رہا ہے، پراکسی یوز کر رہا ہے، کھلم کھلا بات کر رہا ہے، تو وائی کین وی میک ہیومن کرائے، ٹیل دا ورلڈ واٹ از اٹ ڈوئنگ،
playing with this region. Well, the world already knows, Brigadier Saab, lekin yes, we should continue with this. You're right. Brigadier Haris Nawaz Saab, thank you very much. General Tariq Rashid Saab, thank you very much for joining me in the program. It was a pleasure having you. Ye UNSC already bol chuki hai کہ افغانستان اس ٹائم پر دہشت گردی پھیلا رہا ہے, دہشت گردوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, دہشت گردی کے لیے وہ لاجسٹیکل سپورٹ دے رہا ہے. سو آل آف دس از نون ٹو دا ورلڈ. اب کسی دیوار کے پیچھے چھپا نہیں جا سکتا. افغانستان کے فیسیلیٹیٹرز جو ہیں وہ جو ان کے فتنۃ الخوارج کے. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جاتے ہیں. وی نیڈ ٹو ورک آن اندر تھنگ, اور وہ ہے اپنے نوجوانوں کو صحیح سمت دینے کی تاکہ وہ اکنامک اپلفٹ کی طرف جائیں اور آؤ مل کر پاکستان بنائے کی طرف جائیں. بریک کے بعد بات کریں گے اس حوالے سے. ویلکم بیک آفٹر بریک. ایک طرف سیکیورٹی کی اسٹیبلٹی, دوسری طرف سیاسی اسٹیبلٹی انتہائی اہمیت کی حامل ہے, تو تیسری اسٹیبلٹی بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے, اور وہ ہے اکنامک اسٹیبلٹی. کیونکہ اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی تو آٹومیٹکلی کامنی آف دی نیشنز کے اندر پاکستان ایک ایسے مقام پر ہوگا کہ جس کے بعد ہم لوگوں کو کسی کے پاس بھی کشکول لے کر نہیں جانا پڑے گا. اور جہاں یہ کشکول ٹوٹے گا اس کے اندر یوتھ کا بہت بڑا کردار ہے. 60% سے زیادہ موجود یہ یوتھ اس ٹائم پر پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے. لیکن اس یوتھ کو کون جو ہے وہ راہ دکھائے گا کہ ہم نے صرف نوکریوں کی طرف نہیں جانا بلکہ بزنس کی طرف بھی جانا ہے. اکانومی کو بوم دینے کے لیے انٹرپرینوریل شپ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت اہمیت کی حامل ہے, لیکن اس کے لیے گائیڈنس دینا بڑا ضروری ہے. وہ گائیڈنس کے حوالے سے ہم لوگ ایک سرٹن سیریز کریں گے, اس کے بارے میں آپ کو پروگرام کے اینڈ پہ بھی بتاؤں گی, تو اس لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. اس ٹائم پر ہمارے ساتھ ڈاکٹر عابد قیوم سلیحری صاحب ہیں, معیشت اور پالیسی میکنگ کے ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام. ڈاکٹر صاحب, اب ایک طرف we are discussing a lot of things with a lot of countries. ملیشیا کے ساتھ ہم لوگوں نے حلال میٹ کی مارکیٹ کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہے, رائس ایکسپورٹ کی مارکیٹ کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہے, اور دوسرے ممالک سے بھی ہمارے سفارتی تعلقات اچھے ہیں. اب یہ سفارتی تعلقات دفاعی تعلقات اچھے ہونے کے اندر ٹرانسلیٹ ہو, وہ بھی بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس سے بھی اہمیت کا حامل یہ ہے کہ ہمارے سفارتی تعلقات اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے بھی اس میں بھی ٹرانسلیٹ ہوں. تو یہاں یوتھ کیا کردار ادا کر سکتی ہے کہ وہ ایک نوکری پیشہ ہونے کے جو جال ہے اس کے اندر پھنسنے کی بجائے نوکریاں پروڈیوس کرے, بنائے؟ جی شکریہ انیکا. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو جواب کو تھوڑا سا براڈن کرنا چاہوں گا. جی. اور وہ یہ کہ ہم اس وقت اکنامک ڈپلومیسی پہ اور سفارت کاری کے محاذ پہ جو کچھ حاصل کر رہے ہیں اس کو مٹیریلائز کرنے کے لیے انٹرنل اسٹیبلٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. اور انٹرنل اسٹیبلٹی کی ایک جو پری ریکویزٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری یوتھ جو کہ کبھی وہ مذہب کے نام پہ, کبھی وہ برادری کے نام پہ, کبھی وہ لسانی بنیادوں پہ وہ مختلف گروہوں کے ہاتھوں جو ایکسپلائٹ ہوتی رہتی ہے, وہ تبھی یہ ایکسپلائٹیشن رکے گی اگر ان کے لیے جو لائیولیہڈ اپرچونٹیز ہیں, جو جابس ہیں, ان کے لیے ایک پروڈکٹیو جو کام ہے وہ ان کے پاس ہو, تاکہ وہ اس ملک کی ایک مضبوط معاشی بنیادوں میں اپنا رول پلے کر سکیں. تو جو آپ کا کوشچن ہے وہ دو لحاظ سے اہم ہے. ایک تو اس لحاظ سے اہم ہے کہ 60% آبادی جس کے ہاتھوں میں ہمارا مستقبل ہے یہ انٹرپرینور بن کے, اور جو اس وقت حکومت جو سفارتی سطح پہ اور جو معاشی ڈپلومیسی پہ جو کامیابی حاصل کر رہی ہے, جو اس کو کیپٹلائز کریں. اور دوسرا یہ انٹرنل اسٹیبلٹی کا باعث بنے تاکہ یہ کسی ایسے فرد یا گروہ کے ہتھے نہ چڑھ جائیں جس کی وجہ سے یہ ان کی توانائیاں جو ہیں وہ خدا نخواستہ ملک بنانے کی بجائے ملک میں انتشار کرانے کا باعث بن رہی ہوں. اگریڈ. لیکن ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ کو کن کن سیکٹرز کے اندر ایسا لگتا ہے کہ نئے لوگوں کی جگہ بن سکتی ہے ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ, ان ٹرمز آف بزنس؟ دیکھیے, اس وقت آپ کو دیکھنا ہے کہ اگلے آنے والے چند سالوں میں جو بزنس ہیں یا جو کاروبار ہیں وہ کس سمت میں جا رہے ہوں گے. تو بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والا دور جو ہے وہ ڈیجیٹل اکانومیز کا ہے. آنے والا دور جو ہے وہ آن لائن بزنسز اور آن لائن سروس پروویژن کا ہے. آنے والا دور جو ہے اس میں آپ کو اپنی ایکسپرٹیز بہتر بنانا ہوگی, آپ کو ایکسپرٹیز بہتر بنانا ہوگی ڈیٹا میں, آپ کو ایکسپرٹیز بہتر بنانا ہوگی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال میں, ایکسپرٹیز بہتر بنانا ہوگی لارج لرننگ ماڈیولز میں, اور ایکسپرٹیز بہتر بنانا ہوگی نئی ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کرنے میں اور ان کو سیکھنے میں. تو ابھی تک جو مختلف ووکیشنل پروگرامز کے ذریعے یا
मुख्तलिफ कन्वेंशनल डिग्रीज के जरिए जो कुछ सिखाया जा रहा था, लग ये रहा है कि आइंदा आने वाली एक दहाई में उसमें से बहुत सी चीजें ऑब्सोलीट हो जाएंगी, बल्कि बहुत सी ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। तो इस वक्त हमारी जो यूथ है उनको जो नए रुझानात हैं, जो नई इनोवेशंस हैं और जो नई स्किल्स हैं, नए जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा का एक बहुत अहम रोल है, उसकी तरफ उनको तवज्जो देना होगी। अब आपको कारोबार शुरू करने के लिए जरूरी नहीं कि आपका किसी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में किसी बड़ी अच्छी मार्केट में आपके पास एक ऑफिस या आपके पास एक बिजनेस स्पॉट हो। आपके पास अगर एक अच्छा ऑनलाइन पोर्टल है और आप उस पर अपनी सर्विसेज या अपनी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर रहे हैं तो आप इक्वली अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो वो जो सारी आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले तक की सोच थी कि मेरे पास सरमाया होगा तो तभी मैं कारोबार शुरू कर सकूंगा, ये सारी चीजें जो है अब ये माजी का हिस्सा बनती चली जा रही है, पर अब मुस्तकबिल की तरफ देखना होगा। राइट डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। एक बात तो तय है कि एटलीस्ट वो वाली सिचुएशन नहीं है जो पहले किसी जमाने में थी कि बड़ा कोई इन्वेस्टर है वही सिर्फ बिजनेस कर सकता है, और इस हवाले से सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी जो है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन ARY एक बड़े प्लेटफॉर्म के तौर पर अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभाने के लिए तैयार है। यहां दो जाविये, एक वो जाविया जो कि किसी बिजनेस का है जहां आपने फाइनेंशियली ग्रो करना है, बिजनेस कैसे करना है, या आपका बिजनेस ऑलरेडी मौजूद है उसको ग्रो कैसे करना है, या उसको ग्लोबल लेकर जाना है। ARY आपका साथ देने को तैयार है। इसी के साथ साथ दूसरा जाविया है इंडिविजुअल्स का, कि आपके घर का जो बजट है वो कैसा है, उसके अंदर अगर आपको कोई परेशानी है तो हमारे एक्सपर्ट्स आपको गाइड करने को तैयार हैं। ना सिर्फ ये, अगर आपके बजट में से कुछ सेविंग हो जाती है तो उस सेविंग को किधर लगाया जाए और किन एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाए, इसमें भी ARY आपको गाइड करने के लिए तैयार है। एक इनिशिएटिव लिया है, आओ मिलकर बनाए पाकिस्तान। ये आओ मिलकर बनाए पाकिस्तान ARY के ARY बी ग्लोबल इनिशिएटिव के तहत है। बी ग्लोबल का मतलब यह कि ARY बिजनेस एनहांसमेंट इकोसिस्टम, ग्लोबली हम जो है वो इसको पाकिस्तानी यूथ को एक रास्ता देने वाले हैं। ARY मुख्तलिफ साइड पर पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए काम कर रहा है। हमारी एक और एंकर पर्सन मारिया जो है वो पेंशन की तरफ तवज्जो दे रही है। मेरा जो जाविया है या मेरी जो सिम्त है वो यूथ की तरफ है कि यूथ को किस तरीके से एम्पावर किया जाए। तो इस हवाले से आप लोग हमारी वेबसाइट ARYBglobal.com पर जाकर एक्सपर्ट्स भी और वो लोग भी कि जिनको मदद चाहिए, गाइडेंस चाहिए,